अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो जो पपेट केयर टेकर मिनिस्टर हैं, केयर टेकर पपेट मिनिस्टर हैं अनवार काकड़। उन्होंने पिछले दिनों कुछ जिसे कहते हैं फरमूदात दिए बलोच मुजाहिरीन लापता अफराद के मसले पर, और जो सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के कारकुन इन बलोच बच्चियों की बेटियों की कवरेज कर रहे हैं उनके बारे में, उस पर आज कुछ बताएंगे। और दूसरा हम आपको बताएंगे कि जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं इमरान रियाज खान साहब, वो किस तरह से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं और किस तरह से अभी भी उनका जो कंडक्ट है वो क्वेश्चनेबल है। तो इस सब पर हम बात करेंगे। मैं गुज़िश्ता दिनों ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से वीलॉग्स भी रेगुलर नहीं कर सका। मुल्तान गया हुआ था, लाहौर गया हुआ था, वहाँ से रोड सर्विस भी करके आया हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब का जो हल्का है NA 130, वहाँ से भी मैंने एक पब्लिक पोल किया है, वो कल आपको हम पेश करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के वाला आपने देख लिया है, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी बहरहाल मुस्तरद हो गए हैं। तो बहरहाल अब इसके अलावा हम आपको ये भी कल एक एक्सक्लूसिव वीलॉग करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ग्राउंड पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या गेम खेली हुई है और किस तरह की अनसर्टेनिटी है इलेक्शन के बारे में। ये हम आपको बताएंगे, जो वोटर को कंफ्यूज करेगी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बेनिफिट देगी पीटीआई को बाहर रखने में। ये एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी स्टोरी है जो हम कल करेंगे। लेकिन चलिए आज स्टार्ट लेते हैं इमरान रियाज खान साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब से। पहले इमरान रियाज खान साहब से स्टार्ट लेते हैं। इमरान रियाज खान साहब की, क्योंकि ये दोनों मामलात बलोच इन बेटियों से जुड़े हुए हैं, तो इमरान रियाज खान साहब गुज़िश्ता दिनों जो इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कौंसिल का जो कैंप है उसमें गए। उसमें उन्होंने महारंग बलोच, जो डॉक्टर महारंग बलोच हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे हाथ जोड़ के उन्होंने अपने माजी में जो वो बलोच लापता अफराद के बारे में कहते रहे हैं उस अमल पर माजरत की। अच्छा, अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि मैं और कई दीगर लोग वो बलोच कैंप को रेगुलर कवर कर रहे हैं। मैं कवर कर रहा हूँ, फिर एक उधर नादिर बलोच हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ। मरीम नवाज़ हैं, वो कवर करती रहती हैं। और भी इसी तरह लोक सजाग के एक फीमेल रिपोर्टर हैं जिनको हरास भी किया गया, जो कि बड़ा काबिल मजम्मत है एजेंसीज की तरफ से बलोच कैंप को कवर करने पे। आई थिंक समथिंग फातिमा रज़ाक, और इसी तरह और भी चंद एक लोग, वहाँ पे एक ज़ियाद है बच्चा, वो ये लोग रेगुलर कवर करते हैं। तो उस दिन हुआ ये कि जिस दिन इमरान रियाज खान साहब आए, उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में था। सुबह रूटीन की कोर्ट हेयरिंग कवर करके मैं निकला और प्रेस रूम में मैं आया जो सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों का है। तो वहाँ पर जो पीटीआई के यूट्यूबर्स थे उनमें बड़ी हलचल मची हुई थी कि वो बलोच कैंप जाना है, बलोच कैंप जाना है। मुझे ये बात खुशगवार हैरत का बायस भी लगी कि अच्छा यार, बड़ी बात है, इतने दिन से तो ये जा रहे नहीं थे। और बैठ के तरीके से इन बलोच बच्चियों पर सवाल भी उठाते रहते थे कि जी ये कैसे आ गई, कवरेज कैसे मिल रही है, ये तो एजेंसियों की हैं, ये वो इस किस्म के डाउट्स क्रिएट करते थे। मुझे बड़ा अफसोस होता था। तो आज इन सबको बड़ी हुई है कि हमने वो जाना है, बलोच कैंप जाना है, बलोच कैंप जाना है। तो मुझे खुशगवार हैरत हुई। तो मैंने
ایون کہ ان کو آفر, کیونکہ میں نے سپریم کورٹ سے نکل کے ادھر بلوچ کیمپ ہی جانا تھا, تو میں نے ان میں سے ایک دو کو کہا کہ یار میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ اگر آنا ہے آپ لوگوں نے میں اپنی گاڑی میں لے جا سکتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ نکلے, ہم بس آ جائیں گے, ہم فلاں کے ساتھ آ رہے ہیں, ہم فلاں کے ساتھ. تو ایک کے منہ میں سے نکل گیا کہ وہ عمران ریاض خان آ جا رہا ہے وہاں پہ. تو میں مڑا, میں نے دیکھا, میں نے کہا تو آپ لوگ عمران ریاض خان کی کوریج کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ انہوں نے کہا ہاں وہ عمران ریاض دیکھے نا جی آ رہا ہے وہاں پہ. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا آج بھی ان یوٹیوبرز کے لیے سٹوری ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ, سمی دین بلوچ, مہذب بلوچ, ادھر 80 سال کی مائیں, 1.5 سال کی بچیاں جو اس کیمپ میں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی تکلیف اور دکھ ان کی سٹوری نہیں ہے. ان کی سٹوری ہے وہاں پر عمران ریاض خان نے آنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سب اس کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی پھر مجھے پتا چلا کہ عمران ریاض نے پھر اپنے سے آنے سے پہلے وہاں پر تمام یوٹیوبرز کو پیغام بھیجا ہوا تھا کہ آ جاؤ میری کوریج کے لیے, میں وہاں پہ ایک ذرا انٹری مارنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, تو لائک ہی از پراپرلی ڈوئنگ برانڈنگ آف برانڈ عمران ریاض, ناٹ لائک کہ کوئی دلی ہمدردی یا ماضی پہ وہ والی ندامت کہ آپ نے کیا کچھ ماضی میں کیا. وہاں پر آئے, معذرت کی ہاتھ جوڑ کر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے جس ٹائم عمران ریاض وہ معذرت کر رہے تھے, کیونکہ میں پھر مجھے پتہ چل گیا تھا یہ آ رہے ہیں, تو میں عموماً بلوچ کیمپ کے سامنے کھڑا ہو کے ادھر وکٹم فیملیز کے انٹرویوز کرتا ہوں. جب بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں 4-5 نئی فیملیز کے انٹرویوز کروں, تاکہ پچھلوں کی سٹوری آ چکی ہے اور یہ نہ ہو کہ وہی ہر دفعہ ایک ہی لوگوں کے انٹرویوز کرتا رہوں, تاکہ لوگوں کا بھی سٹوری میں انٹرسٹ ختم ہو جائے, تاکہ سٹوری کی ریلیونس بھی رہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وکٹمز کی دردناک کہانیوں سے آگاہی ہو. کیونکہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ المیہ ہے یہ پاکستان کا, لوگوں کو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لاپتہ کیا ہوا ہے. تو وہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو وہاں پہ ابھی عمران ریاض آنے والا ہے اور یہاں پہ ایک ہڑبونگ مچے گی. اس دن جب میں گیا تو میں نے دیکھا 25-30 یوٹیوبر وہاں پہ پہلے سے موجود تھے, اور وہ سارے یوٹیوبر تھے. میں نے چپ کر کے کیمپ کی بالکل بیک سائڈ پہ چلا گیا. میں نے ان بلوچ بچوں سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا یار کوئی جو نئی فیملی ہے کچھ دے دیں, میں نے ان کے انٹرویوز کرنے ہیں. اور جس وقت عمران ریاض آئے اس وقت مجھے وہ ہڑبونگ سے آئیڈیا ہو گیا کہ عمران ریاض آ گئے, ادھر تھرتھلی مچ کی, عمران ریاض کو دھکے لگ رہے ہیں. وہ میں سکون سے پیچھے کھڑا ہو کے میں نے جو اصل وکٹم تھے صرف انہی کے انٹرویوز جاری رکھے. ادھر عمران ریاض کی ویڈیوز بن رہی تھیں, میں پیچھے وکٹمز کی سٹوریز کر رہا تھا. اور عمران ریاض آئے, انہوں نے معافی مانگی. اس دن کی سٹوری یہ نہیں تھی کہ یوٹیوبروں کے لیے یا ان کے چینلز پر کہ اس کیمپ میں کس اذیت میں لاپتہ افراد کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے لیے سٹوری تھی عمران ریاض آئے, اس نے ہاتھ جوڑے. بڑائی ماہرنگ بلوچ کی نہیں تھی, بڑائی عمران ریاض کی تھی, اس نے معافی مانگی. وہ تو لیکن آپ سنیے نا, ماہرنگ بلوچ نے ادھر ہی کہا کہ ہم بلوچ درگزر کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ادھر ہی معاف کر دیا. اور میں ایک اور بات کہوں, اگر میں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے, کچھ غلط کیا ہے, تو کیا مجھے اس پر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ یا مجھے اپنی اس معافی کو بھی بیچنا چاہیے کہ او دیکھو میں نے معافی مانگ لی؟ ٹھیک ہے, میں بھی کوئی غلط سٹوری کرتا ہوں, میں معذرت کرتا ہوں اپنے ویورز سے کہ یار میرے ویورز کا مجھ پر ایک اعتماد ہے, فلاں سٹوری مجھ سے غلط ہوگی تو میں اپنے ویورز سے معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک غلط سٹوری دے دی تھی. تو اور میں کبھی نہیں کہتا کہ میں نے بڑا پن دکھایا. میں نے اپنی آج تک میری 4 سٹوریز باؤنس ہوئی ہیں پچھلے 3 سال میں نے چاروں کی آ کے معافی مانگی یہاں پر. تو میں نے تو نہیں کہا کہ یار میرا بہت بڑا پن ہے, میں نے دیکھو یوٹیوب پر بیٹھ کے معذرت کی. نہیں یار, غلط سٹوری ہوتی ہے تو معافی مانگنی چاہیے نا. تو سیم وے عمران ریاض خان صاحب نے معذرت کر کے کون سا احسان کیا ان بلوچ بیٹیوں پر, کون سا
بڑا پن دکھایا. کیا وہ نور مقدم کے خلاف جو ویلاگز کیے اس پر معافی مانگیں گے؟ آج تک جو بچی مرڈر کی ایک درندے ظاہر جعفر نے، اس کی کریکٹر ایک قتل ہوئی بچی قبر میں لیٹی ہوئی بیٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے رہے عمران ریاض خان. کیا وہ قوم سے اس بات کی معافی مانگیں گے کہ وہ آئی ایس آئی کے سیف ہاؤسز میں جا کے فائلیں لے کر پاکستان کے پولیٹیشنز کو، پاکستان کی ڈیموکریسی کو ڈسکریڈٹ کرنے کی 5th جنریشن وار کے سولجر تھے، اور انہوں نے یہ کام بخوبی کیا، سالوں تک جھوٹی معلومات کو اپنی ویڈیوز کا حصہ بنایا پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور دیگر جمہوری جماعتوں کے خلاف، اور اس کے بدلے میں ایک پولیٹیکل انجینئرنگ جو 2018 میں ہوئی اس کے وہ فرنٹ لائن سولجر تھے. اور جو جھوٹ انہوں نے بیچا، گمراہ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو، اس کے بدلے میں فارم ہاؤسز بنائے، گاڑیاں لیں، شکار پہ کھیلنے جاتے تھے، کروڑوں اربوں کے اثاثے بنائے. کیا وہ اس پر معافی مانگیں گے قوم سے؟ اور کیونکہ یہ تمام کی تمام انہوں نے اثاثے جھوٹ بیچ کر بنائے، تو کیا کم از کم اور کوئی نہیں تو شوکت خانم کو ہی سرنڈر کریں گے کہ یہ والی تو میری کمائی حلال کی نہیں ہے، تو میں نے فوج کے ساتھ مل کے کمایا ہوا یہ پیسہ، تو میں یہ شوکت خانم کو عطیہ کر رہا ہوں تاکہ میں آج کے بعد تمام گناہوں سے آزاد ہو جاؤں، میرے پر کوئی بوجھ نہ رہے. کیا وہ یہ کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو کس بات کا کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب میں میری ستائش کریں کہ میں نے جا کے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے معافی مانگ لی؟ یہ کس قسم کے دوہرے معیار ہیں مطلب؟ اور پھر میں اب ذرا اگلی سٹوری پر آ جاؤں، وہ ہے جی موصوف پپٹ منسٹر انوار الحق کاکڑ کی. موصوف اس دن فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کیجئے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جرائم کا، کہ جو بلوچوں کے قتل عام کو، بلوچوں کو لاپتہ کرنے کو کا وکیل ہو، اس کو انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا کے بلوچستان کے زخموں پر کس قسم کا نمک چھڑکا ہے. خاکم بدہن یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے مشن پر کام کر رہی ہے. انوار الحق کاکڑ جیسے بندروں کو پرائم منسٹر آفس میں بٹھا کر ان سے بلوچ لاپتہ افراد کو جسٹیفائی کروا کر بلوچستان کے قتل عام کو، بلوچستانوں کے خون بہانے کو جسٹیفائی کرا کر آپ پاکستان کو مضبوط نہیں کر رہے. آپ بلوچوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ رہے، آپ ان کے زخموں پر نمک اور مرچیں ڈال رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی حیثیت ہمارے لیے ایک رقبے سے زیادہ نہیں، بلوچستان میں بسنے والے بلوچ ہمارے لیے وہ جانور ہیں جن کو ہم جب چاہیں ذبح کریں، لاپتہ کر دیں، حساب نہیں دیں گے، جواب نہیں دیں گے، ٹھوکریں ماریں گے، اسلام آباد میں آ کے مانگیں گی اپنی بھائی تو ان کو لاٹھیاں ماریں گے. ہم وہ بے حص ہیں، تو پھر وہ بلوچ ہمارے ساتھ کیوں رہنا چاہیں آپ بتائیے؟ اور یہ بے شرم، یہ غلیظ نسل کا انسان انوار کاکڑ یہ کہتا ہے وہ بلوچستان میں آپ جائیں نا صحافی آپ کو بھی گولی ماریں گے، یہ جو ان سے ہمدردی دکھا رہے ہیں ان کو بھی گولی ماریں گے. اور گھٹیا غلیظ انسان، ہمیں کس دن آپ لوگوں نے بلوچستان میں ایکسس دی ہے؟ وہاں پہ تو لوکل صحافیوں کو آپ کوریج کی اجازت نہیں دیتے کہ وہی سٹوری کر دیں کہ بلوچستان میں گراؤنڈ پہ ہو رہا کیا ہے، کس طرح کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں، اجتماعی قبریں مل رہی ہیں اس شفیق مینگل کے علاقے سے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ یہ انوار کاکڑ اور وہ سرفراز بگٹی نوکروں کی طرح یوں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بتائیے نا وہ مسخ شدہ لاشیں کن کی تھیں، کنہوں نے ان کو لاپتہ کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے وہ
یہ جی مارتے ہیں، یہ ان کے جو آئی ہوئی فیملیز، وکٹم فیملیز، ان کے جو لاپتہ لوگ ہیں انہوں نے بڑے سنگین جرائم کیے ہوئے ہیں، اور پاکستانی عدالتیں کیونکہ سزائیں نہیں دیتی، اس لیے یعنی کہ ہی واز جسٹیفائنگ اور اعتراف کر رہا تھا کہ ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو جبری لاپتہ کرنے کا جرم کر رکھا ہے، پاکستان کے قانون اور آئین کو بوٹ کی نوک پہ لکھ رکھا ہے، اور وہ اس لیے یہ ٹھیک ہے یہ کرنے میں کہ وہ عدالتیں سزائیں نہیں دیتی۔ بھائی آپ کے پاس اگر ثبوت ہے تو لائیں نا، عدالتیں سزائیں دیں گی۔ آپ کے جھوٹے مقدمات پر تو عدالتیں سزائیں نہیں دیں گی، ٹھیک ہے، کہ فلاں جگہ سے نہیں فلاں کو پکڑ لیا، اس پہ برود ڈال دیا، کسی پہ چرس ڈال دی، کسی پر کچھ ڈال دیا، اس پر تو سزائیں وہ نہیں دیں گی۔ پھر کہتا ہے مجھے کہتے ہیں میں بلوچستان کا ہوں، یہ بچیاں آ گئی ہیں، یہ وہ۔ ابے تو اتنا مطلب اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنی بیٹیوں کے سر پر، بلوچ بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، اپنی بلوچ ماؤں کے قدموں کی خاک ہیں، ہم اپنی بلوچ بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے بھائی ہیں، ہم وہ بے غیرت نہیں ہیں جو عہدوں کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کتے بن جائیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ ہماری یہ وہ، کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ کبھی او آئی سی کی کانفرنس میں، کبھی وہاں پہ، آج تک پاکستان کی اس طرح کی تذلیل نہیں کروائی گئی کہ ہمارا پرائم منسٹر ایک کارنر پہ کھڑا ہو، 50 سربراہ حکمرانوں میں ہمارا ایک کارنر میں وہ پیچھے چھٹی لائن میں کھڑا نظر آئے، جو تصویر بنے اس اجلاس کی۔ وہ معیز جعفری صاحب کراچی کے وکیل ہیں، ہمارے بڑے اچھے لکھتے بھی ہیں، وہ ڈان میں بہت زبردست، انہوں نے بڑا زبردست کیپشن دی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہیں ہمارا پرائم منسٹر وہ کارنر میں انہوں نے پیچھے پھینک دیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا شکر کرو ہمارے پرائم منسٹر کو انہوں نے کیمرہ دے کے نہیں کہا کہ جاؤ جا کے تصویر بناؤ۔ ایفل ٹاور پہ کھانا کھانے کا شوق ہے، نیو یارک گھومنے کا شوق ہے، سرکاری جیٹ لے کے بندر کی طرح گھومنے لگا ہوا ہے بے شرم انسان یہ انوار کاکڑ، اور ہمیں کہتا ہے یہ بلوچ یہ بینیفیشرنگ ہے، یہ والے یہ جونکے ہیں جو اس ملک کو لگی ہوئی، یہ بینیفیشرنگ ہے اس تمام بلوچستان میں ہونے والی نسل کشی کے جو بلوچوں کی ہو رہی ہے، اور پاکستان کو جس دن کوئی نقصان پہنچا اس کی ذمہ دار یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی اور اس کے اس جیسے غلیظ کیڑے ہوں گے۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔